कुछ सेहत के हवाले से सेहत के साथ साथ जो क्रोनिक मर्ज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में शामिल एक तरह से होते हैं और खुदा ना खास्ता हम कहते हैं बार बार कि खुदा ना खास्ता हमें ना हो जाए। ये लफ्ज़ मेरे मुंह से आया तो मुझे याद आ गया। हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं लेकिन जो एहतियात करने की होती है हम वो नहीं करते हैं। बस दिल में ही कहते रहते हैं या अल्लाह हमें ये बीमारी ना लग जाए, लेकिन उस बीमारी को अपनी तरफ दावत देने की तमाम खातिर खा कोशिश करते हैं। वो शायद अनजाने में होता है या जाने में होता है, पता होने के बावजूद वो तमाम हरकत करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें स्पेसिफिकली जिस तरह से हम डिजिटल मीडिया के एरा में मौजूद हैं, हम कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी एरा है, लेकिन ये हमें किस तरह से मुतासिर कर रहा है। हम एक जगह बैठे हैं, हमारी कोई हरकत व सकतात नहीं है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम डिटो हमारे लाइफस्टाइल कोई नहीं है, तो हम खुदा ना खास्ता कहें या मुआज़ल्ला कहें, बीमारी की तो दावत हम खुद दे रहे हैं और इसमें मैं भी शामिल हूँ। इस बारे में बात करेंगे कि हम डायबिटिक्स को, जो स्पेसिफिकली एक शुगर का मर्ज़ है, हम कहते हैं कि जो हड्डियों को ख़त्म कर देता है या उसको जो है भुरभुरा कर देता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। और जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, इसको तो हम स्पेसिफिकली खुद दावत दे रहे हैं और जो हम जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे पास मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में, और हम कितने लोग प्री डायबिटिक हैं ये भी नहीं हमें आइडिया है। इस पर में बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीम मुज़म्मिल हुसैन रिजवी साहब, माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली सर जैसे कि अगर हम शुगर के बारे में बात करें, एक तरह से क्रोनिक मर्ज़ है, हम सब कहते हैं कि हमें ना लग जाए कहीं पे, और इसके लिए हम एहतियात करते हैं, हम दूसरों के गिलास में पानी नहीं पीते हैं या फिर हम चाय में चीनी नहीं लेते हैं, तो इसके हम कैसे बच सकते हैं, आप हमें बताएंगे? बहुत शुक्रिया। मैं ना आज की गुफ्तगू का आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा है उसके तर्जमे के साथ मैं करना चाहता हूँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे मुआशरे में जो इतनी सारी ख़तरनाक बीमारियाँ जिन्होंने ना हमें बिल्कुल अपने हसार में ले लिया हुआ है, हम चाह के भी उनसे बच नहीं सकते, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों बन रहा है। तो हमारे घर में कुरान मजीद है, हमारी रहनुमाई के लिए है, हमें इसे रहनुमाई लेनी चाहिए। ये है पारा नंबर 21 है और सूरा नंबर 30 है और आयत नंबर है 41। इसका तर्जमा मैं नाज़रीन के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। फैल गई ख़राबी, मतलब फ़साद का लफ्ज़ है, फ़साद फैल गया, बिगाड़ फैल गया, जिस्म के अंदर भी, मुआशरे के अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी, जहाँ पर भी है। खुश्की में और तरी में, जितनी खुश्की वाली चीज़ें हैं वहाँ पर भी और तरी वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी बिगाड़ फैल गया। उन बुराइयों के सबब जो लोग करते हैं, ये बताया गया है कि उन बुराइयों के सबब जो लोग अपने हाथों से करते हैं, और ये मज़ा है उन हरकतों का जो वो गलत करते हैं और ये हम उनको दिखाते हैं, और ये मज़ा इसलिए चखाते हैं कि ताकि वो बाज आ जाएं। मतलब जितना भी बिगाड़ इस कुर्रे अर्ज़ में है वो हमारे ही जो आमाल हैं, हमारे हरकात व सकनात हैं, हमारी ग़िज़ाई बेअतदालियाँ हैं, या हमारे जिस्म इंसानी पर जो चीज़ें हमने इस पर अप्लाई करनी थी वो सारी हमने वापस कर दी। ये हमारे ही कर्मों का फल है जो आज ख़तरनाक किस्म की बीमारियों की शक्ल में हमें मिल रहा है। उसमें एक बीमारी शुगर है जो हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है। बिल्कुल इस तरह से सर, तो हम अगर देखा जाए तो हमने जो खराबियां पैदा की हैं अब हमने पैदा कर ली हैं, तो अब हम इससे कैसे निकल सकते हैं? कोई चीज़ आ जाती है, हम जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर हो रहा होता है ना, तो हम उसके इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं, उसके रंग में रंगते ज़रूर हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत कम। जैसे हम कहते थे वेस्टर्न है, उसका कल्चर आ रहा है, इस तरह से सब चीज़ें वो टोटली आ गया जो हम 10 साल पहले सोचते थे कि इस तरह से होगा। अब हम वो हमारे लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो नेचर के करीब जा रहे हैं और हम उससे दूर जाते जा रहे हैं, तो इससे हम कैसे निकलें? इससे निकलने का बेहतरीन तरीक़ाकार और सबब ये है कि हम अपनी सकाफ़त को समझें, अपने अखलाकियात के दायरा कार को समझें, अपने मज़हब दीन इस्लाम को समझें, खुद समझें, घर में उसको समझाएं, मुआशरे में उसको बताएं। ये जो बीमारियां हैं आज, इतनी सारी ख़तरनाक बीमारियां जो जानलेवा ही साबित होती हैं। मतलब अब तो मेरा ख्याल है कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रहे हैं जो शुगर वाले लोग हैं, और ये इतना कुछ लिखा जा चुका है शुगर पे, इतना कुछ पढ़ा जा चुका है, इतने नुस्खे शेयर हो चुके हैं, इतनी रेमेडी बताई जा चुकी है, बेशुमार लेक्चर इस पर होए जा रहे हैं, लेकिन आखिर में जवाब क्या है? शुगर का इलाज नहीं है, या इंसुलिन ले लें
یا آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں. یہ ایک مختصر سا جواب ہے, یا انسولین لے لیں یا اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں. اور یہ ہر کسی کو رٹ گیا ہوگا. جی رٹ گیا, اس کے بعد کچھ ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود روزانہ کئی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں, ہم لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو نا سیریسلی نہیں لیتے ہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, ہر معاملے میں ہم جو ہیں وہ توجہ کرتے ہیں لیکن اپنی صحت پر توجہ نہیں کرتے ہیں. اب شوگر کی بیماری, میں اس کو بیماری کا نام نہیں دیتا, میں اس کو سستی کا نام دیتا ہوں. دماغی سستی, اعصابی سستی, جسمانی حرکات و سکنات کی سستی, آپ کے جتنے پارٹ آف باڈی ہیں جب وہ اپنی اصل حرارت سے کام کرنا ختم کر دیں گے, کم کر دیں گے, یا آپ ان سے ان کا وہ کام نہیں لیں گے, تو وہ پھر آہستہ 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 سستی کے ساتھ شکار ہو کے کئی ساری اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ شوگر کا بھی حملہ ان پر ہو جائے گا. سب سے پہلے جگر پر اس کا حملہ ہوگا. جگر پھر جسم میں انسولین پوری نہیں پیدا کرے گا, لبلبا اس کو سٹور ٹھیک نہیں کرے گا. ہماری باڈی کو جتنی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر اس کو پوری نہیں ہوگی, تو پھر ایک جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا وبال ہمیں چمک جائے گا جس کو ہم شوگر کا نام دیتے ہیں. تو پھر ساری زندگی کے لیے ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے شوگر ہمارے ساتھ رہنا سیکھ چکی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے میٹھا بھی کھانا ہے, اس نے یہ سب چیزیں بھی کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں نے چلنا ہے. ہم نے تو اس کے ساتھ جینا سیکھا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے 50% لوگوں کو رہنا آ گیا ہوتا, وہ اپنی زندگی میں صحت مند چل رہے ہوتے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا تکلیف دہ یہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ایک انجیکشن پیٹ میں بار بار لینے والی پوزیشن پر آپ آ جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا لوگ اس پر بھی مطمئن ہیں, وہ اس پر بھی مطمئن نظر آتے ہیں, کر لیتے ہیں نا اس چیز کو, شاید وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی وہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سیر کرنے کا کہہ دیں, ٹائم نہیں لگتا, ہمت نہیں لگتی. تھوڑا سا پرہیز کے لیے ہم کہہ دیں, قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جو ہے وہ ہر لمحے کے لیے, ہر معاملے کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی. بے شک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, ہم نے آپ پر روزے فرض کیے تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ, یعنی متقی بن جاؤ. پرہیزگار کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کو رحمان سے دور کر رہی ہے, جو آپ کو شیطانی وسوسات میں لے کر آ رہی ہے, جو آپ کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی دے رہی ہے, جو آپ کے جسمانی نظام کو خراب کر رہی ہے, اس کو پرہیز والے سلسلے میں لائیں نا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوائڈ والے سلسلے میں لائیں, اس کو تھوڑا کٹ کر دیں, روک دیں اس کو, اور وہ والی چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں ان کی طرف ذرا تھوڑا آنا شروع کر دیں. اگر روزہ رکھنے سے ہمیں پرہیزگاری مل سکتی ہے تو پھر پرہیز کرنے سے ہمیں اس طرح کی خطرناک بیماریوں کا علاج بھی مل سکتا ہے. بالکل اس طرح سے. تو سر اب ہم کیا دیکھتے ہیں, اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تمام عمر کے لیے یہ انجیکشن ہی ہے, دوائی ہی ہے, یا لائف سٹائل ہی ہے, کیا ہے؟ نہ تو اس کو دعویٰ کہا جا سکتا ہے, نہ اس کو بڑی بات کہی جا سکتی ہے, لیکن الحمدللہ تعالیٰ طب نبوی ہو, طب قدیم ہو, طب جدید ہو, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ نے بھی یہ ضرور جو ہے وہ تجزیہ کیا ہوگا, اب ہمارے بہت سارے اچھے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ساری ہربل میڈیسن پر آ رہے ہیں. مطلب وہ فطری طریقہ کار علاج کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر لیکچر دے رہے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, تاکہ جو ادویات کی شکل میں ہماری اصلاح کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئی تھیں, اب انہوں نے بھی ہمیں سائیڈ افیکٹ دینا شروع کر دیے, اور اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ دیے کہ ہم ایک بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں تو کئی دوسری ساتھ چمیڑ لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ادویات کے اس بہت بڑی بھرمار سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم انسانی کا خیال رکھنا شروع کریں. جتنی اس کو بھوک ہے اتنا اس کو دیں, جتنی اس کو نیند چاہیے اتنا اس کو دیں, جتنا اس کو ریسٹ چاہیے اتنا اس کو دیں, جتنا دماغی سکون چاہیے اتنا اس کو دیں, جتنی اس کی لیمٹ ہے اتنے ہی کرائٹیریا میں اس کو رکھیں. اس پر اوور برڈن نہیں کریں. جب ہم اوور برڈن کرتے ہیں تو پھر یہ تھوڑے تھک جاتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے کئی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. بالکل اس طرح سے. تو ہمارے پاس کوئی نسخہ ایسا موجود ہے جو ہم آپ کو اب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیں آپ ہمیں, کیونکہ ہم نے وہ لائف سٹائل اپنا چینج کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا سستی کا آپ اس کو نام دیتے ہیں, اور یہ ٹرولی ایک سستی ہے. تو ہم آ جا کر کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر ہمیں دوائی نہیں دیتا, یا کبھی جو حکمہ جو ہے ہمیں پھکی نہیں دیتے نا, تو ہم کہتے ہیں نہ حکیم ٹھیک ہے نہ ڈاکٹر ٹھیک ہے, ہمیں کہہ رہا ہے ورزش کرنے کو دوائی تو دو. میں آپ کو ایک بالکل میرے ساتھ ایک واقعہ وہ میں آپ کو سناؤں تو پھر میں آگے چلتا ہوں.
کسی جگہ پہ فاتحہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں وہاں گیا تو کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ حکیم صاحب ہیں، تو میں ادھر بیٹھ گیا تو ایک پرانے بزرگ تھے، وہ مجھے جانتے تھے تو وہ میرے قریب آئے تو وہ مجھے آگے کہنے لگے حکیم صاحب کوئی شوگر دا نسخہ ہوئے تو مینوں دسو، اچھا کوئی شوگر کی دوائی ہے تو بتائیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو کوئی شوگر کی نسخہ بتاؤں یا دوائی بتاؤں، اس کے ساتھ والا ایک بزرگ ہوتا ہے، او نہیں یار چھوڑ تو، میں تجھے یہ ٹوٹکا دیتا ہوں، یہ والا کر۔ ابھی اس کا پورا نہیں ہوا، دوسرا بول پڑتا ہے، او نہیں نہیں میں نے ادھر سے وہ دوائی استعمال کی تھی، وہ والا کر۔ 3 بندوں نے میرے بات کرنے سے پہلے اس کو 3 نسخے دے دیے، حالانکہ ان کا حکمت سے تعلق نہیں ہے، ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کا کیا مزاج ہے۔ جب وہ ان چیزوں نے بتا لیے تو پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب ہن تسی بھی کوئی نسخہ دس ہی دیو، آپ مجھے بتا ہی دیں۔ میں کیا اب اتنے سارے کامیاب نسخے تو نے سن لیے ہیں، سب سے پہلے ہمیشہ کوئی بھی چیز استعمال کریں وہ کسی مستند معالج کے مشورے کے بغیر کبھی نہ کریں۔ بالکل یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنا مزاج رکھتی ہیں، آپ کے مزاج کے اپوزٹ اگر کسی چیز نے کوئی کام کر دیا تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ بہت سارے یہ ہوتے ہیں تجربات، جو نسخے کتنے سارے مریضوں پر استعمال کروائے گئے تو ان کے کیا فوائد واپس آئے، پھر جا کے ان کا جو ہے وہ علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ کافی سارے نسخہ ہیں جس کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے شوگر کو جاننا بڑا ضروری ہے، شوگر کی علامات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور شوگر کے خلاف اپنا جو اینٹی باڈیز نظام ہے اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ شوگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ناظرین، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے شوگر، صرف آپ نے تھوڑا سا خود کو حرکت دینا سیکھنا ہے، خود کو ایکٹیو کرنا سیکھنا ہے، اور اپنے دسترخوان پہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ شوگر بھاگ جائے گی اور ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل اس طرح سے اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی دوسرا تیسرا مہمان بھی موجود نہیں ہے، ہم صرف مستند حکیم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سر کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس شوگر کے علاج کے جی لیے؟ بالکل، شوگر کے علاج کے لیے کافی سارے نسخے ہیں، لیکن جو ہمارے عرصہ دراز سے مریضوں کے لیے استعمال کروائے جا رہے ہیں اور اس کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ چیزیں ہیں، وہ میں آپ ناظرین کے سامنے لایا ہوں۔ یہ آپ وساطت بنتے ہیں بڑے آسان نسخے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک چیز ہے برگ نیم، اس کو کہتے ہیں برگ نیم۔ برگ نیم، اس کو نیم کے درخت کے پتے ہیں۔ یہ نیم کا درخت کبھی ہمارے گاؤں میں گھروں میں لگا ہوتا تھا، اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں بڑے بڑے فائدے دیتی تھی۔ اس کا پھل، اس کا ساک، اس کی ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ برگ نیم ہے، یہ آپ نے لے لینا ہے 20 گرام لے لیں برگ نیم، اور اس کے علاوہ ہے کلونجی۔ یہ کلونجی کے بارے میں ہمیشہ ہمیں بہت جگہ پہ بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی افادیت بتائی جاتی ہے کہ سوائے موت کے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے ہر بیماری کے لیے، لیکن اس کو بھی اپنے مزاج کے حساب سے لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کلونجی لے لیں، برگ نیم لے لیں، اور اس کے برابر وزن ہی یہ مغز بادام۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ اس نسخے میں کڑوے بادام یوز کرنے ہیں۔ اوکے، تو ہمیں کہاں سے کڑوے بادام ملتے ہیں؟ وہ آپ انصاری سے کہیں گے تو وہ کڑوے بادام آپ کو دے دیں گے۔ ہاں جی، مختلف قسم کی اقسام ہے، لیکن آپ ان سے کہیں کہ مجھے کڑوے بادام دے دے، تو یہ کڑوے بادام لے لینے ہیں۔ برگ نیم ہے، کلونجی ہے، کڑوے بادام ہیں، اور یہ اکثر جن کو اچار کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے مل جاتے ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ اس کو میتھرے کہتے ہیں۔ یہ میتھرے کے بیج ہیں، یہ لے لیں 20 گرام۔ میتھرے کے بیج، مغز بادام اور کلونجی، یہ کلونجی لے لینی ہے، اور اس کے بعد ہے برگ نیم، نیم کے پتے۔ ان 4 چیزوں کو آپ نے پسوا لینا ہے، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے چھوٹا چائے والا چمچ صبح خالی پیٹ اور چھوٹا چائے والا چمچ رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو شوگر کا لیول ہے وہ بالکل آپ کی باڈی کے مناسبت کے ساتھ بن گیا ہے، اور اس بیماری سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو یہ انسولین لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ انسولین جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسولین کو پروسیسلی چھوڑا جائے، ان کے یونٹ کو پہلے کم کیا جائے۔ 20 یونٹ پہ ہیں تو 15 پہ لے آئیں، 15 سے ہیں 10 پہ لے آئیں، 10 پہ ہیں 5 پہ لے آئیں۔
آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے انسولین کی ضرورت یہ والی دوائیں ان کی پورا کرنا شروع کر دیں گی تو پھر وہ انسولین بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، اس کے بغیر ہی ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ ہے، وہ لینا ہے یہ والا دار چینی، یہ دار چینی لینی ہے، اور یہ برگ نیم، دار چینی اور برگ نیم، دار چینی اور برگ نیم ان دونوں کو ملا کے کم از کم 1.5 لیٹر پانی میں، اگر آدھا آدھا چٹانک ہو اور 1.5 لیٹر پانی ہو تو ان دونوں کو اچھی طرح ابال لینا ہے، 7-8 مرتبہ بوائل کر کے یہ چیزیں نکال دینی ہیں۔ وہی والا پانی جب آپ کو پیاس لگے تو 2-4 گھونٹ جو ہے وہ آپ پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ بفضلِ تعالیٰ ان دونوں کے نسخہ کے استعمال کے ساتھ میرے مالک نے چاہا تو شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زبردست ہو گیا۔ تو اس کو جیسے آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے پروسیس کے ساتھ ہی وہ انسولین چھوڑنی ہے، تو جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں وہ اس نسخے کو فالو کر سکتے ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہم نے تجویز کی ہیں کہ یہ ہر مزاج کے لیے جو ہے وہ موضوع ثابت ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو الرجی کا مسئلہ ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم نے معتدل مزاج ایک نسخہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے کہ یہ سب قسم کے جو مریض ہیں وہ ان کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دوائی وغیرہ جو ہیں وہ جاری رکھیں جو بھی کھا رہے ہیں؟ دیکھیں، دوائی کا ایک عرصہ ہوتا ہے، اگر آپ کو ایک شوگر کی دوائی لیتے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے تو آپ اچانک سے تو نہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی باڈی کی ضرورت یہ والا نسخہ پوری کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کو لگے گا کہ مجھے ان دوائیوں کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، پھر آپ اس کو اس کے کوئی بھی دوائی جب چھڑوانی ہوتی ہے تو ہم اس کو سلولی طور پر چھڑواتے ہیں، مطلب صبح شام لے رہے ہیں تو ایک ٹائم کر دیں، اور اگر روزانہ لے رہے ہیں تو 1 دن کے بعد کر دیں۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر وہ چھوٹ جائیں گی، اور ساتھ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا خیال کریں۔ شوگر والے مریض اگر روزے رکھنا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ آپ مجھے بھی روزے کے بارے میں آف کیمرہ کچھ بتا رہے تھے جب میں نے طبیعت کا بتایا، تو وہ کیا ہے مجھے بتا سکتے ہیں؟ روزہ ہمیشہ کے لیے، یہ تو اب آگے سائنسدانوں نے اس پر جو ہے وہ ریسرچ کی انٹرمیٹنٹ ہے۔ فاسٹنگ ایک طرح سے بالکل، باقی ہے۔ ہاں۔ کینسر تک کا علاج جو ہے وہ فاسٹنگ کے اندر ہے، اگر آپ فاسٹنگ رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں یا ہماری اس تہذیب میں رمضان شریف آتا ہے فیسٹیول کے طور پر، استغفر اللہ، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ ہم 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ تو کرتے ہیں، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر افطاری سے سحری تک کھاتے ہیں، پھر وہ ہم مسلسل وہ اپنی جو ہے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاسٹنگ کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کو خالی رکھیں، اور یہ دیکھیں یہ سائنٹیفکلی طور پر ایک چیز ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ جتنا پیٹ خالی رہتا ہے اس میں حرارت بڑھتی ہے، ایسے حرارت والے مادے پیدا ہوتے ہیں جو جسم میں پیدا ہونے والے خطرناک جتنے بھی فاسد مواد ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، یہ سب کو ختم کر دیتا ہے اس ہیٹ کی وجہ سے۔ جب وہ بیکٹیریا وائرس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی یا اور کئی طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سر جو شوگر کے مریض ہیں ان کو ایسی اسپیسیفکلی کون سی جو خوراک ہے یا کون سی ایسی کوئی چیز ہو جو اپنی ڈائٹ میں وہ شامل کریں کہ وہ مسٹ لیں؟ دار چینی ایک چیز میں اس میں نہیں لایا ہوں، دار چینی ہے، اور یہ والی دار چینی، اور دار چینی کے ساتھ ہلدی اوکے، گھر میں ہمارے آسانی سے مل جاتی ہے۔ دار چینی، ہلدی اور کالی مرچ، دار چینی، ہلدی اور کالی مرچ یہ پیس لیں، بالکل باریک پیس لیں، اور جو ہمارا آٹا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اس والے آٹے میں اس کو مکس کر کے یہ والی روٹی کھانا شروع کر دے شوگر والے مریض۔ صبح کے ٹائم پہ 1 روٹی اور رات کے ٹائم پہ 1 روٹی، انشاءاللہ بفضلِ تعالیٰ یہ ان کی خوراک کی ساری جو کمی ہے وہ بھی پوری کر دے گا، اور ان کا جو روٹی کھانے والا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ روٹی کھائی ہے تو مطلب بھوک ختم ہوئی ہے، روٹی کے بغیر ایک طرح سے گزارا نہیں ہوتا ہمارا۔ ہماری ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس سے روک دیا جاتا ہے، جس سے منع بڑی کر اچھی دیا بات جاتا ہے۔ کہی ہے آپ نے، میرے ساتھ آج کل یہی ہے۔ جی تو سر جو نسخہ ہے ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے بالکل کرتے ناظرین کے ہیں، لیے؟ بالکل دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک برگ نیم کے پتے اس کو کہتے ہیں، اگر یہ تازہ مل جائیں تو یہ سونے جیسے ہیں، خشک بھی ملتے ہیں پنساری سے، لیکن کہیں نیم کا درخت دیکھ کے تو یہ جو نیم کے پتے ہیں یہ لے لینے ہیں، 20 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں، جتنا بھی وزن ہے اس حساب سے 20 گرام لے لیں نیم کے پتے، اور اس کے ساتھ لینی ہے 20 گرام کلونجی۔ کلونجی کا جانچنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کاغذ پر رکھیں نا، کوئی کاغذ کے اوپر، تو وہ کاغذ نمی والا ہو جاتا ہے،
اس میں آئل ہوتا ہے اتنا زیادہ. اوکے، یہ خالص جی خالص کلونجی کی نشانی ہوتی ہے جی ایک طرح سے. نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ رکھیں گے تو وہ نمی والا ہو جائے گا, اس میں آئل محسوس ہوگا. کلونجی لینی ہے, اور اس کے بعد لینے ہیں کڑوے بادام. یہ بھی اس کے برابر وزن لے لینے ہیں آپ نے, کڑوے بادام لے لینے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ والے میتھرے لے لینے ہیں آپ نے. ان 4 چیزوں کو پیس کے باریک پاؤڈر بنا لیں, صفوف بن جائے گا. باریک پاؤڈر بنا کے یہ والا صفوف جو ہے وہ صبح اور شام, صبح خالی پیٹ لیں چائے والا چھوٹا چمچ, اور رات کو سوتے وقت لیں پانی کے ساتھ. اور اگر پانی یہ والا لے لیں کہ جس کے ساتھ دار چینی اور نیم کے پتے, یہ نیم کے پتے اور یہ دار چینی, اس کو 1.5 لیٹر والی ایک بوتل لے کے اس میں ان کو 20-20 گرام ڈال کے اچھی طرح بوائل کریں, اور اس کو اتار لیں, نچوڑ لیں. یہ والا پانی صبح شام ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ اس سے آسان ترین کوئی شوگر کا نسخہ کہیں سے مل سکتا ہے, اور بڑا آسانی سے ملنے والا. بالکل اس طرح سے, اور مستند حکیم سے بہت ضروری ہے یہ چیز لینا. نہیں تو نسخے تو obviously یہ بات بالکل درست ہے, نسخے تو ہم سب کے پاس ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر ہیں. اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے سر, لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ناظرین کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم پازیٹیو کام کریں, پازیٹیو سوچیں, اور اللہ تبارک و تعالی کی بحضور اپنی پیشانی کو جھکائے رکھیں, شکر ادا کرتے رہیں. جب ہم شکر گزار بندے بنیں گے تب ہی صحت مند بندے بنیں گے. بالکل اس طرح سے بہت اچھا پیغام دیا سر آپ نے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے, اور نسخہ شیئر کرنے کے لیے.